शरीफ था। मैंने बताया था आपको कि पहला सबक जो है तौहीद पर मुश्तमिल था, दूसरा सबक एक नज्म पर मुश्तमिल था, तीसरा सबक जो है रिसालत पर मुश्तमिल था, और चौथा सबक जो है उस सरजमीन से पर मुश्तमिल था जहां से इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। या इसे कहिए जिसे इस्लाम का मंबा और इस्लाम का सरचश्मा कहा जाता है। ऐसे शहर का जिक्र था जिस शहर को इस्लाम का मंबा, इस्लाम का सरचश्मा कहा जाता है। जिस शहर के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि मुहसिन इंसानियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मदीना एक ऐसी सिटी का नाम है जिसमें दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीना एक ऐसे शहर का नाम है जिस शहर में ताउन जैसी वबाई बीमारी नहीं फैली। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए खाने काबा के इर्द गिर्द को हराम हरम से ताबीर कर दिया था और हराम का नाम दे दिया था। ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इर्द गिर्द मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द के इलाके को हरम हरम से ताबीर कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ भी कबूल फरमाई। पांचवा सबक जो हम पढ़ रहे हैं वो ईमान के एक अहम जुज से ये भी ताल्लुक रखता है। वो क्या है? कुरान शरीफ पर ईमान लाना। पहला क्या है? अल्लाह की तौहीद का इकरार करना, आमनतु बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान ले आए, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, व कुतुबिही, और उसकी भेजी हुई किताबों पर ईमान लाए, वो रसूल ही, और उसके भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाए, और फिर क्या है? वबिल यौमिल आखिर, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, वबिल क़द्र खैरिही व शर्रिही, और तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान लाए। तो पहला अल्लाह का जो नामी जो सबक है वो तौहीद पर, अल्लाह पर ईमान लाने पर मुश्तमिल था। तीसरा सबक जो है रसूल की रसालत पर ईमान लाने पर मुश्तमिल था। तौहीद के बाद सबसे अहम चीज जो है वो रिसालत। अगर कोई इंसान अल्लाह को अपना माबूद मानता है लेकिन रसूल को अपना रसूल नहीं मानता तो उसको अल्लाह का माबूद मानना कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। ईमान के जो 6 अज्जा हैं, ईमान के जो 6 जुजियात हैं, ईमान की जो 6 शाखें हैं, उन तमाम पर ईमान लाना वाजिब और जरूरी है। अगर कोई उनमें से किसी एक का इनकार कर दे तो मोमिन और मुसलमान नहीं रहेगा। तो पहली चीज जो है तौहीद है, अल्लाह पर ईमान लाना। दूसरी चीज क्या है? रिसालत है, रसूल पर ईमान लाना, तो उसका गुजर चुका हुआ। और तीसरी चीज जो है कुरान शरीफ पर ईमान लाना। कल मैंने आपको बताया था तमाम आसमानी किताबों पर मुजमलन ईमान लाना वाजिब और फर्ज है, अलबत्ता कुरान पर तफसीलन ईमान लाना वाजिब और फर्ज है। यानी अल्लाह ने बताया, कुरान में बताया गया कि अल्लाह ने तौरात नाजिल किया, अल्लाह ने जबूर नाजिल किया, अल्लाह ने इंजील नाजिल किया, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफा दिया। तो हमें ईमान लाना होगा कि अल्लाह ने ये किताबें अपने इन नबियों को दी हैं। अब उसमें क्या था उसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं मुजमल ईमान। और इसी तरह कुरान का जिक्र है तो कुरान पर ईमान लाना है। कुरान पर ईमान मुजमल नहीं, तफसीलन ईमान लाना है। कुरान के अंदर जिन अहकामात का बयान है, जिन कवायद का बयान है, जिन जाबितों का बयान है, जिन असूल का बयान है, उन तमाम चीज़ों पर तफसीली तौर पर ईमान लाना वाजिब और ज़रूरी है। अगर कोई इंसान कुरान की एक आयत का भी इनकार कर दे तो मुसलमान नहीं रहे।
कुरान की एक आयत का इनकार कर दे तो मुसलमान नहीं रहेगा। कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक, यानी सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास के आखिर तक, हर लफ्ज पर, हर आयत पर, हर मुसलमान को, हर उस इंसान को जो अल्लाह को अपना रब मानता है और नबी को अपना रसूल मानता है, उस पर ईमान लाना वाजिब और जरूरी है। अगर कोई ईमान नहीं लाएगा तो चाहे एक ही आए तो सही, तो मुसलमान से खारिज हो जाएगा, मुसलमान ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए कुरान शरीफ का बयान है, ताकि हम कुरान शरीफ की अजमत को जाने, कुरान शरीफ के मकाम को जाने। अल्लाह ने फरमाया इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान जो है ये सबसे ज्यादा सीधी राह की जानिब रहनुमाई करता है। कुरान जो है इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कुरान एक ऐसे रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे ज्यादा सीधा रास्ता है। और वो सीधा रास्ता क्या? अल्लाह कुरान हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, बेशक ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊ, अल्लाह कह रहा है बेशक ये मेरा सीधा रास्ता है, तुम इसकी इत्तिबा करो, उसके अलावा दीगर रास्तों की इत्तिबा ना करो। तो अल्लाह पर ईमान लाना, कुरान शरीफ पर भी ईमान लाना वाजिब और जरूरी। कुरान एक मुक़द्दस किताब है, एक मोहतरम किताब है, जिसको मुतालिक कल हमने बयान किया था कि ये ऐसी किताब है जिसके हिफाजत की जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर ले ली। इसके पहले जितनी किताबें थी उन किताबों में तहरीफ कर दिया गया, तगय्युर और तब्दीली कर दी गई, मनमानी उसके अंदर कवानीन घुसेड़ दिए गए और उसमें से कवानीन को निकाल दिया गया, मनमानी उनकी तफसीर और तौज़ीह की गई। लेकिन कुरान को अल्लाह ताला ने हर एतबार से, लफ्ज के एतबार से भी महफूज रखा है, मानी के एतबार से भी महफूज रखा है। हमें कुरान को समझना है कहाँ से? हदीस से। हमें कुरान को समझना है कहाँ से? साहबे किराम के आसार और तफासिर से समझना है, अपने मनमानी नहीं समझना। अगर हम अपने मनमानी समझेंगे तो अहलुल कुरान हो जाएंगे। अरे हम क्या होंगे? हमारा समाज जो है क्या है? तफसीर बिल राय में होगा, ऐसी तफसीर में होगा जिसको अपनी समझदारी से किया जाए, और अपनी समझदारी से कुरान की तफसीर करना ये मजमूम है, ना पसंदीदा है। अल्लाह के रसूल ने जो तफसीर बताई वो तफसीर करना है, साहबे किराम ने जो तफसीर बताई वो तफसीर करना है, सलफ से जो तफसीर मनकूल है वो तफसीर हमें करना है। तो अल्लाह ने कुरान के कुरान के अल्फाज की, कुरान के मानी की भी हिफाजत अपने जिम्मा ले ली है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है कि वो उसी तरीके पर कुरान को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? जिस तरीके पर सहाबे किराम ने कुरान को समझने की कोशिश की थी। सहाबे किराम ने जिस तरीके पर कुरान को समझने की कोशिश की थी, उसी तरीके पर हम कुरान को क्या करेंगे? समझेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, अपने मनमानी नहीं समझेंगे। यह ऐसा नहीं होगा कि कोई सूरत मुताला कर, कोई सूरत है मुताला के लिए मुंतखब कर दिया जाए, मुंतखब करके 10 लोग उस सूरत का मुताला करें, मुताला करने के बाद फिर अपनी राय पेश करें। तुम्हारी इस आयत के मुतालिक क्या राय, तुम्हारी इस आयत के मुतालिक क्या राय, तुम क्या इस आयत के मुतालिक कहना चाहते हो, तुम इस आयत से क्या समझते हो। ये ऐसा करना कुरानी रूह और इस्लामी रूह और सल्फे सालिहीन की रूह के मनाफी है। अगर कोई ऐसा करता है तो गोया कि वो कुरान की तफसीर मनमानी करने की कोशिश करता है। इसलिए हमें कुरान की तफसीर मनमानी नहीं करनी है। यानी कोई भी करता हो, कोई भी जमात करे, कोई भी शख्स करे, कोई भी फर्द करे, किसी से लेने कहने की जरूरत नहीं है कौन सी करता, लेकिन कोई भी अगर करता, हम ही करते हैं, तो हमारी वो तफसीर मजमूम हो। इसीलिए सलफ़ सालिहीन का ये मनहज और अकीदा है कि कुरान की उसी तरह से हम तफसीर की जाएगी जिस तरह सहाबा किया करते थे, कुरान को उसी तरह समझा जाएगा जिस तरह सहाबा समझा करते थे।
یعنی قرآن کی تفسیر حدیث سے قرآن کو سمجھا جائے گا، قرآن پہلے قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا، کیونکہ ایک آیت قرآن کی دوسرے آیت کی تفسیر ہوتی ہے، ایک آیت قرآن کی دوسری آیت کی کیا ہوتی ہے؟ تفسیر ہوتی ہے۔ پہلے قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا، پھر قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھا جائے گا، پھر قرآن کو صحابہ کے اقوال آراء سے سمجھا جائے گا، پھر قرآن کو کیا ہے عربی زبان، عربی لغات سے سمجھا جائے گا، اور سلف صالحین نے جس طریقے پر سمجھا ہے اس طریقے پر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ قرآن کا اصول اور ضابطہ ہے، اس کو تفسیر کرنے والے کے لیے بھی اور اس کے سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے، خود سے نہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو قرآن شریف جو ہے اسی کا یہاں بیان کر رہے ہیں۔ کل میں نے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک لفظ پر، ہر لفظ پر نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، بلکہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا کہ قرآن کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہم جتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ کل ہم نے بھی کہا تھا کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر بھی ثواب، جس کے سننے پر بھی ثواب، اور جس پر عمل کرنے پر بھی ثواب ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے پڑھنے پر ثواب ہو، جس کے سننے پر ثواب ہو، صرف عمل کرنے پر ثواب ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، اور جس کے سننے پر بھی ثواب ہے، اور جس پر عمل کرنے پر بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی فضل و کرم ہے۔ قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کا علاج ہے، روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ڈاکٹر لوگ اپنے دوا کھانے پر جو مسلم ہوتے ہیں وہ لکھے رہتے ہیں، کیا لکھے رہتے ہیں؟ دوا ہم سے، دعا سب سے، شفا رب سے۔ کیا لکھے رہتے ہیں؟ دوا ہم سے، دعا سب سے، شفا رب سے۔ یعنی شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ دوا ڈاکٹر دیتا ہے اپنی مرض کو تشخیص کر کے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہی دوا ہی شفا دینے والی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے دوا کھائیں گے اور شفا دے گی کون ذات؟ اس دوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو دوا کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو شفا دوا میں کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا۔ جب شفا رب نے دوا میں رکھا ہے تو وہی شفا دینے والی ذات ہے۔ تو قرآن جو ہے روحانی بیماریوں کا علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس میں شفا ہے اور ساری دنیا والوں کے لیے رحمت کا سامان موجود ہے، مومنوں کے لیے رحمت کا سامان موجود ہے۔ اگر ہمیں جسمانی بیماری لاحق ہوتی ہے ہم دوا کریں، دعا سے بھی کام کریں۔ درد ہے، تکلیف ہے، کسی بھی قسم کا مرض ہے، ہم دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں۔ اگر ہمارے دل میں جو ہے برے خیالات آتے ہیں، ہمارے دل میں یقین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، بے چینی رہتی ہے، ہم دعا کا اہتمام کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے دلوں کی بے چینی دور ہو جائے گی، ہمارے دلوں کے بدامنی دور ہو جائے گی، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ تو قرآن جو ہے روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ روحانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ بس یہ ہے کہ کیسے ہمیں اسے استعمال کرنا،
یہ نہیں کہ تعویذ گنڈا لٹکا دینا ہے، خطے میں ہاتھ میں باندھ لینا ہے۔ قرآن جو ہے تعویذ گنڈا بنانے کے لیے نہیں آیا، ہاتھ یا گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا، دیوار یا دروازے پر لٹکانے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن جو ہے پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا۔ جب ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو بیماریاں دور ہوں گی۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کے دعا کے دروازے پر لٹکا دو، بس کافی یہی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو گھر کے دروازے پر داخل ہونے کی دعا پڑھ لٹکا دیتے، گھر میں داخل ہو جاتے۔ گھر سے نکلتے وقت جو ہے اندر گھر میں لٹکا دیتے نا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کرنے سے کام چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا ہے، نکلتے ہیں تو نکلنے کی دعا پڑھنا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا ہے، گھر سے نکلتے ہیں گھر کے سے نکلنے کی دعا پڑھنا ہے۔ تو پڑھنا پڑے گا، پڑھنے میں ہمارے لیے فائدہ۔ لٹکانے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم گلے میں باندھ لیں، ہاتھ میں باندھ لیں، نہیں۔ اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ باندھنا علاج نہیں ہے، باندھنا علاج نہیں ہے، اصل علاج پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ تو یہ قرآن شریف کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی، میں نے کہا تھا آپ میں سے کوئی پڑھے گا کل، آج میں سے کوئی پڑھے اسے قرآن شریف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم پڑھتے تھے پڑھیے۔ قرآن شریف۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہیں۔ جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، بے جان، سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہی روزی دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ پورا پڑھنا مولانا یہاں تک۔ ہاں جی پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کا کہنا مانے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا اور مرنے کے بعد اس کو بڑے بڑے انعام دے گا۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ مرنے کے بعد سب ایک دن زندہ کیے جائیں گے اور اپنے اپنے کام کا اللہ کو حساب دیں گے۔ یہی اسلام کی باتیں ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے۔ بہت ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر جزاک۔ اور وہی کوئی پڑھیے۔ شیخ میں پڑھوں؟ پڑھیے۔ قرآن شریف۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب ملی ہے، اس کا نام قرآن ہے۔ اس کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ان میں سب اللہ کی باتیں لکھی ہیں۔ جو اس کی باتوں کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، بے جان، سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہی روزی دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو ان کا کہنا مانے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اور اللہ مرنے اس کے سے بعد خوش ہوگا۔ جی اللہ اس سے خوش ہوگا۔ جی جو ان کا کہنا مانے گا، اچھے اچھے کام کرے گا۔ یہ آواز بیچ میں کیسی آ رہی ہے؟ برے کاموں سے محمد صلی بچے اللہ گا۔ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو ان کا کہنا مانے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کو بڑے بڑے انعام دے گا۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ مرنے کے بعد سب ایک دن زندہ کیے جائیں گے اور اپنے اپنے کام کا اللہ کا حساب دیں گے،
یہی اسلام کی باتیں ہیں. اسلام ہمارا مذہب ہے، سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے. تو یہاں جو ہے اب دیکھیے اس میں قرآن شریف کا ذکر کیا. پہلے قرآن پڑھنے کا پہلے بتایا کہ یہ کتاب ہمارے رسول کو کس کی طرف سے ملی ہے، بتایا گیا اللہ کی طرف سے. پھر بتایا اس میں کہ اس کے پڑھنے میں فائدہ کیا ہے، کہا اس کے ہر پر 10 نیکیاں ملتی ہے. پھر بتایا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو بتایا قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب اللہ کی بات ہے، اللہ کی باتیں. جو قرآن کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا ہے، قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں. قرآن شریف میں یہ بھی لکھا ہے آسمان، زمین، ہوا، پانی، سورج، چاند، ستارے، آدمی، جاندار، بے جان سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. وہی روزی دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یعنی قرآن شریف نے یہ بتایا کہ آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. زمین کا پیدا کرنے والا ہے اللہ. ہوا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پانی، سورج، چاند سب چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یعنی اللہ ہی اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں سب کا خالق. اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور سب اللہ کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. اللہ غنی ہے، مالدار ہے اور سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ بتایا کہ یہ اونچا آسمان جو بلا ستون کے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں کہیں شگاف نظر نہیں آتا، جس میں سے کوئی پتھر کبھی نہیں گرتا، جس میں خرابی کوئی نظر نہیں آتی، اس عظیم آسمان کا بنانے والا اللہ ہے. زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر ہم جیتے ہیں، جس پر ہم بود و باش اختیار کرتے ہیں، جس پر ہم روزی ڈھونڈتے ہیں، جس پر ہم سوتے اور چلتے پھرتے ہیں، تو اس کا بنانے والا اللہ ہے. زمین اگر ٹھہری نہیں ہے، کیا زمین اگر حرکت کرتی رہتی تو حرکت کرنے کی وجہ سے انسان کا اس پر جینا محال ہو جاتا. جیسے وہ علاقے دیکھیے فیجی وغیرہ کے جو علاقے ہیں جہاں بار بار ہمیشہ جاتے ہیں زلزلے آتے رہتے ہیں، ہمیشہ زلزلے آتے رہتے ہیں، وہاں گھر بنانا دشوار ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں گھر بنانا کوئی دشوار نہیں. یہ الگ چیز ہے کہ آسمان زمین سب جو ہے چل رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون، کہ ہر ایک جو ہے آسمان میں تیر رہے ہیں. یعنی اللہ نے سورج، چاند، ستارے، زمین سب کو بتلایا کہ کوئی اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے. تمام کے تمام گردش میں، تمام کے تمام گردش میں ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے، تمام کی تمام چیزیں چل رہی ہیں. یہ الگ چیز ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، چلنے کا اندازہ نہیں ہو رہا کیسے چل رہی ہے. لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ چل رہی ہو، اور یہ بھی نہیں آہستہ آہستہ چل رہی ہے. تیزی کے ساتھ اپنے محور پر، اپنے مدار پر جو سب چلتے ہیں، سب گردش میں ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. والشمس تجری لمستقر لها، یہ سورج جو ہے اپنے جائے پناہ کو، جائے قرار کو پانے کے لیے جاری ہوتا ہے. والقمر قدرناه منازل، اور ہم نے سورج چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں. یعنی آج یہاں سے نکل رہا ہے، کل وہاں سے نکل رہا ہے، پرسوں وہاں سے نکل رہا ہے، دیکھ کر مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے نکلتے ہوئے. اسی وجہ سے موسم جو تبدیل ہوتا ہے یہی سبب ہے. یہ تمام کی تمام گردش میں نہیں ہوتے تو موسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، موسم چینج اور نہیں ہوتا. تو تمام موسم کی تبدیلی جو ہے یہ اسی گردش کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. تو اللہ نے تمام چیزوں کو گردش میں لگا دیا، کوئی چیز ایسی نہیں جو گردش میں نہ ہو. سورج، چاند سب گردش میں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزانہ سورج جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے جا کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے پھر سے طلوع ہونے کے لیے، تو طلوع ہوتا ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہیں سے لوٹ جا، یہیں سے لوٹ جا. تو سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل پڑے گا، اور قیامت کی آخری نشانی ہوگی. قیامت کی یہ آخری نشانی ہوگی کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل پڑے گا.
تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے تابع نہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں یہ نشانی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان سب کا بنانے والا کیا ہے؟ ایک ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر چیز میں یہ نشانی پائی جاتی ہے، اور ہر چیز کی نشانی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ ایک ہے. اگر ایک نہیں ہوتا تو کب تک کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، خطرناک ہوتا زمانے کا رنگ، ہوا کرتی ہر روز دونوں میں جنگ. ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا کہ میاں چپو، ادھر ایک کہتا کہ بارش ہے، ادھر ایک کہتا کہ آج دھوپ رہے. اس طرح خدا دونوں لڑتے لڑاتے ہی ہیں، شب و روز فتنے اٹھاتے ہیں. یعنی دونوں جیسے دو بادشاہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ایسے ہی لڑتے رہتے. تو یہ کائنات کا سسٹم جو منظم طریقے سے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہوتا. پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو ان کا کہنا مانے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، مرنے کے بعد اس کو بڑے بڑے انعام دے گا. یعنی یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جو آپ کا کہے ایھا الذین، کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. قرآن شریف میں لکھا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے مرنے کے بعد سب ایک دن زندہ کیے جائیں گے، اپنے اپنے کام کا اللہ کو حساب دیں گے. یعنی یہ سب باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. یہ مختصراً جو ہے قرآن کا تعارف ہے. کیا ایسی بات ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیے لکھا گیا ہے؟ یہ بہت زیادہ ہے. کہیں یہی اسلام کی باتیں ہیں. اسلام ہمارا مذہب ہے، سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے. تو اس سبق میں قرآن کی تعلیمات، قرآن کے اندر کن چیزوں کا بیان ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیسا دین ہے، یہ تمام چیزیں قرآن میں بیان ہیں. ان الدین عند اللہ اسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دھرم تلاش کرے گا تو اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین پسندیدہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اسلام. تو اس میں وہی چیزوں کو یہاں دہرایا گیا ہے، اسی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ چیزیں آپ میں سے جو لوگ اس کا بھی خلاصہ لکھ پائیں تو ان کا وہ خلاصہ لکھ کر کے لائیں اپنے الفاظ میں، اپنے الفاظ میں اس سبق کا خلاصہ لکھ کر کے لائیں. اور جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو 1 سے 2 پیراگراف وہ لکھ کر کے بھیجیں. ٹھیک ہے؟ کوئی اور بات ہو تو بتائیے. ٹھیک ہے چلیے. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.